فرمان معصوم ہے تلاوت درود دلوں کے جذبات کو دور کرتی ہے، دل کی اتھا گہرائیوں سے شاعران شان عالم محمد بلند ترین صلوات پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات صلوات محمد اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات محمد مہربانی کر کے دو تین مومن ایسے بلا دیں جنہیں یہ پتا ہو کہ مریض میں کرنا کیا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھنے بلند آواز سے جتنے مومن تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حکم ہے. بلند آواز سے محمد حضرات وقار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار ساکنان بطن معرفت سرپرستان محکر ولایت. ہم تو بچے ہیں دو باتیں اس کی جائیں تھوڑا آگے آ جاتے ہیں محسوس ہو کہ مجلس ہو رہی. بارے دیگر صلوات پر دعا ہے پروردگار عالم اس مقدس ذکر کے صدقے میں مرحوموں مقبول جناب شفقت عزیز مصاحب کو پروردگار آلائی جیت کے جتا پروردگار قبر کو جنت کے باغیچے میں تبدیل فرمائے. پروردگار کے خاندان کے دوسرا مرحومین کو مرحومات کو آلائی جیت کے جتا فرمائے. جتنے مومنین اس وقت مجلس میں تشریف فرما ہیں پروردگار عالمین سب کے خاندان کے دوسرا مرحومین مرحومات کو قرب آل محمد سے عطا فرمائے. حضرات وقار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار چونکہ مجلس ترحیم ہے تو میری کوشش ہے کہ بقدر ظرف بقدر معرفت بقدر استعداد عقل و عرفان میں عرض کروں کہ موت کسے کہتے ہیں اور زندگی کس حقیقت کا نام ہے. آپ سے توجہ فرما لیں گے تو کچھ معلومات میں آگے کرتا ہوں. یہ ابتدا میں عرض کرتا ہوں کہ ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہیں آتی. ہوائی گفتگو کبھی میں نے ممبر پہ نہیں کی. زمین و آسمان کے طلابے میں نہیں ملا تھا. علی کی حویلی کے ساتھ کبھی میں نے کھیچا تانی نہیں کی. اور میں نے ہمیشہ ممبر پہ کہا ہے کہ علی کو بھی پڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا ہے.
सामने सारे आरिफीन तशरीफ फरमा हैं। मेरे पास ऊंची आवाज़ नहीं, मेरे पास ऊंची बात होती है, और सिर्फ मेरी गुफ्तगू के मुखातब सिर्फ वो अफराद हैं जो ऊंची आवाज़ नहीं, ऊंची बात सुनने के शायद। बस आपकी समात हो ये पाक जिक्र रहे, फिर इंशाअल्लाह एक मेरा वादा है कि जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ वो अगर आपके दिल तक पहुँच गई तो आज के बाद आपको मौत से खौफ महसूस नहीं होगा, बल्कि दिल में मौत की मोहब्बत बेदार हो जाए। लायक हम्द है वो परवरदिगार, आप मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे तो मैं कुछ हदिया करूँगा, क्योंकि ये गुजरगा है, ज़ाहिर है बच्चे आते जाते रहेंगे। लायक हम्द है वो परवरदिगार जिसकी किबरियाई के लिए जबीन अली का मेहराब काफी है। मैं जुमला फिर दोहराता हूँ ताकि हर सामने मुतवज्जे हो जाए। मैंने अर्ज किया है लायक हम्द है वो परवरदिगार जिसकी किबरियाई के लिए जबीन अली का मेहराब काफी है। फिर लायक दुरूद और सलाम है वो मुस्तफ़ा जिसकी अजमत के लिए यही एक बात काफ़ी है कि इसके पीछे वो चलता है जिसके पीछे हक न चले तो बातिल हो जाए। हमारे लिए कीमती बंदा वो होता है जिसके सामने बात की जाए और उसके चेहरे के आसार बता दें कि वो बात समझ रहा है। और यहाँ इस महफिल में बोलना जो जिंदगी के 25, 30, 40 साल खामोश मजलिसें सुनकर अब खामोशी में महारत कुल्ली हासिल कर चुके हैं, महारत भी तो हो जाती है ना। तो ये मैं अर्ज कर दूं कि इस जिक्र की महफिल में बोलना हक की ताईद में लिखा जाता है, और वैसे भी बात दिल को लग रही हो, दिल खुश हो और जबान को इजहार से रोक दिया जाए तो बीमार होने का भी सख्त खतरा है। चेहरे जरा पर रौनक कीजिए, चेहरों में नूर मवद्दत फैलाइए। मेरे पास ऐसी गुफ्तगू नहीं, मैंने शोर की खिताबत कभी की नहीं, न उछल कूद की मुझे खिताबत आती। मेरे पास अलियों के घर की ऊंची ऊंची बातें हैं। लायक दुरूद है वो मुस्तफ़ा जिसकी अजमत के लिए जुमला मैंने अभी आपके बाब शऊर के बाहर रोका है कि इसमें दुखूल मिले तो हाजिर हो। लायक दुरूद और सलाम है वो मुस्तफ़ा जिसकी अजमत के लिए यही एक बात काफ़ी है कि इसके पीछे वो चलता है जिसके पीछे हक न चले तो बातिल हो जाए, और बातिल चल पड़े तो हक हो जाए। फिर कायनात के सलाम एक दफा याली शियों की तरह कह के दिखाए। अब महसूस हो रहा है कि मजलिस हो। लायक दुरूद और सलाम है वो मुस्तफ़ा जिसकी अजमत के लिए यही एक बात काफ़ी है कि इसके पीछे वो चलता है जिसके पीछे हक न चले तो बातिल हो जाए, और बातिल चल पड़े तो हक हो जाए। आपके समातों का इम्तहान नहीं, मैं ये देखना चाहता हूँ मेरे सामने किस मायार की समातें तशरीफ फरमा है। मैं लफ्ज़ बदल रहा हूँ, मानी की कायनात बदल जाए। लायक दुरूद और सलाम है वो मुस्तफ़ा जिसके पीछे चल कर भी अली छोटे नहीं होते। आपको सलाम। और फिर कायनात के सलाम, कायनात के सलाम। अब यकीन कीजिए मेरा एक एक लफ्ज तशरीफ रखिए, मेरा एक एक लफ्ज तवज्जो चाहता हूं। मैं इसलिए रुक जाता हूं कि मेरा कोई लफ्ज जाया ना हो जाए। कायनात के सलाम उस अली की जो अब तक खामोश बैठा है, उसे ज़बान की इबादत का पहला मौका फराहम कर रहा हूं। कायनात के सलाम उस अली की तहरीर पर
جو نبیوں، رسولوں، وسیعوں، ولیوں، اماموں کی فہرست میں اکیلا امیر المومنین ہے. جو میں گفتگو کر رہا ہوں انشاءاللہ میں گفتگو کر کے چلا جاؤں گا. میرا ایک جملہ آپ کو یاد رہے گا. پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب میں فخر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیات. میں نے عرض کیا تھا اگر میری گفتگو آپ کے دلوں تک پہنچ گئی تو آج کے بعد آپ اپنے دل میں موت کی محبت محسوس کریں. انشاءاللہ آپ یہاں سے سمجھ کے اٹھیں گے کہ موت کوئی خوف زدہ کر دینے والی شے نہیں بلکہ موت مسرور کر دینے والی شے کا نام ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی ڈرنا چاہے تو اس کی اپنی مرضی ہے. الذی خلق الموت والحیات. خدا فخر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا ہے اور زندگی کو خلق کیا ہے. موت کو خلق کیا ہے اور زندگی کو خلق کیا ہے. کسی معمولی بندے بشر کا کلام نہیں. خالق نہج البلاغہ کے بھی مولا کا کلام ہے. خالق نہج البلاغہ کے خالق کا نام ہے. بلاغت اور فصاحت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ زندگی کا ذکر پہلے کرتا موت کا ذکر بعد میں کرتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کی بیٹا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تقاضا فصاحت و بلاغت یہ تھا کہ اللہ زندگی کا ذکر پہلے کرتا موت کا ذکر بعد میں کرتا. لیکن خدا کہہ رہا الذی خلق الموت والحیات. اس نے موت کا ذکر پہلے کیا ہے زندگی کا ذکر بعد میں کیا. تو کہیں ایسا تو نہیں جسے ہم زندگی سمجھ رہے ہیں وہ موت ہو اور جسے موت سمجھ رہے ہیں وہی زندگی ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ جسے ہم زندگی سمجھتے ہیں وہ اصل میں موت ہو اور جسے موت سمجھتے ہیں وہ اصل میں زندگی ہو. ابھی آپ سہمے ہوئے ہیں کیونکہ 4-5 مرتبہ لفظ موت میں بول چکا ہوں. جی ایسے ہی ہے نا. لیکن ابھی انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آسمان سے نور اترا ہے. یہ درمیان کی جگہ کسی کے لیے وقت تو نہیں ہے. شاید ریزرو ہے جگہ. اچھا ایک صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے محمد وعلیہ. میرے ذمہ 2 ڈیوٹیاں ہیں. پہلے میں نے مجلس بنانی ہے پھر میں نے مجلس پڑھنی. باہر پر کچھ بن گئی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ جسے ہم زندگی سمجھتے ہیں وہ اصل میں موت ہے اور جسے ہم موت سمجھتے ہیں وہ اصل میں زندگی ہے. اگر یوں بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر علی نے بھی یوں بات سمجھائی ہے کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. علی فرماتے ہیں دنیا سو رہی ہے مرے گی تو جاگ جائے گی. چہرے پہ تھوڑا سا نور محبت, تھوڑا سا. اتنے سیریس چہرے کے ساتھ مجلس نہیں سننی چاہیے کہ پڑھنے والے کی نگاہ پڑ جائے تو اگلی آیت بھول جائے. رونق ہونا چاہیے, نور محبت پھیلنا چاہیے. محسوس ہو کہ علی والے تشریف فرما ہیں. علی فرما رہے ہیں الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. علی فرماتے دنیا سو رہی ہے مرے گی تو جاگ جائے گی. علی کا اگلا فرمان سنیے. علی فرماتے والاموات نیام اذا بوئسوا انتبہوا. علی فرماتے یہ قبرستانوں میں بھی لوگ سو رہے ہیں, قائم آئے گا تو جاگ جائیں گے. اور پھر علی کی حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ بڑا قیمتی. علی فرماتے ہیں وَأَهْلَ الْمَحْشَرِ نِيَامٌ.
اذا دخل الجنت انتبہوا، علی فرماتے محشر والے بھی سو رہے ہوں گے، جاگیں گے اس وقت جب اس جنت میں جائیں گے جس کے حسنین سردار بنائے گئے ہیں۔ تو جسے ہم زندگی سمجھ رہے ہیں یہ اصل میں موت ہے، اور جسے موت سمجھتے ہیں وہ اصل میں زندگی ہے۔ ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اب آپ کی سماعتیں بیدار ہو گئی ہیں، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا حق بنتا ہے کہ اس بات میں حضور بخل نہ کیا جائے۔ میرے سامنے قیمتی سماعتیں تشریف فرما ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی اچھی ہے، موت بری، زندگی خیر ہے، موت شر، زندگی خوبصورت ہے، موت خوفناک ہے۔ عزت علی کی قسم زندگی بھی اچھی ہے، موت بھی اچھی ہے، زندگی بھی خیر ہے، موت بھی خیر ہے، زندگی بھی حسین ہے، موت بھی حسین ہے، زندگی بھی خیر ہے، موت بھی خیر ہے۔ دلیل دے دوں، اللہ نے کہا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو خلق کیا، اور اللہ خیر کا خالق ہے، شر کا خالق نہیں۔ اللہ خیر کا خالق ہے، شر کا خالق نہیں۔ اور ویسے بھی جانتے ہیں دنیا موت سے ڈر کیوں رہی ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ جو ملک الموت ہے اس کا بڑا خوفناک چہرہ، وہ آ کے گلا نہیں دباتا، وہ پائیں بھی کھڑا ہوتا ہے اور صرف گھور کے دیکھتا ہے تو بندے کی جان نکل جاتی ہے۔ لیکن مجھے عزت علی کی قسم معصوم فرماتے وہی ملک الموت جب مومن کی روح قبض کرنے آتا، چونکہ موت امر ہے، پہلے اولی الامر کے پاس جاتا۔ یا علی اجازت ہے میں آپ کے محب کی روح قبض کروں؟ علی کا جملہ سنیں گے، علی فرماتے ہیں تم ملک الموت ہے دوسروں کے لیے، آج تو جا رہا ہے میرے محب کی زیارت کے لیے، پہلے اپنا چہرہ خوبصورت بناؤ۔ ملک الموت کا چہرہ حسین ہو جاتا ہے جنت کی خلعت فاخرہ پہن کر، جنت کی خوشبو لگا کر۔ اس کے بعد بھی جو خاموش رہے میں سمجھوں گا کہ وہ مجلس میں پاس بیٹھا ہے، سن نہیں رہا۔ ملک الموت جنت کی خلعت فاخرہ پہن کر، جنت کی خوشبو لگا کر، حسین چہرے کے ساتھ مومن کے پاس آتا، اور سرہانے کھڑا نہیں ہوتا، پائیں کھڑا ہوتا، اور کھڑا ہو کے اپنے پر مس کرتا ہے مومن کے قدموں کے ساتھ۔ اور جب مومن دیکھتا ہے تو ملک الموت کہتا ہے مومن ذرا نگاہیں اٹھاؤ۔ معصوم فرماتے ہیں مومن نگاہیں اٹھاتا ہے، حجابات ہٹتے ہیں تو 14 محمد نظر آتے ہیں۔ اس وقت ملک الموت پر جوڑ کے کہتا ہے میں ملک الموت ہوں دوسروں کے لیے، تیرے پاس صرف اس لیے آیا ہوں اگر اجازت دے میں تیری انگلی پکڑ کے تیرے سرداروں تک نہ چھوڑا۔ یہ موت مومن ہے، یہ موت مومن ہے۔ لوگ موت سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ لوگوں کو خوف کیا؟ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، دل سے موت کا خوف ختم کرنے کے لیے بلا تفریق مذہب و ملت، کوئی شیعہ ہے یا شیعہ نہیں ہے، کوئی مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، سب کے لیے مجرب نسخہ دینے لگا ہوں جو موت سے ڈرتا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ یہاں قدردانی ہوگی، یہاں زرخیز ذہن افراد تشریف فرما۔ ایک حضور مجرب نسخہ دے رہا ہوں، ایک مجرب نسخہ، کوئی شیعہ ہے تو، کوئی غیر شیعہ ہے تو، کوئی مسلمان ہے تو، کوئی غیر مسلم ہے تو، ایک ہی نسخہ ہر اس بندے کے لیے جو موت سے ڈرتا۔ وہ میری بات یاد رکھے کہ ڈرا اس شے سے جاتا ہے جس سے بچنا ممکن ہو۔ جی آپ سلامت رہے، محمد کی بیٹی آپ سلامت رہے۔ بیٹا جس سے کیا؟ جس سے بچنا ممکن ہو۔ آپ نے کبھی انجیکشن لگوایا؟ سب لگوا چکے زندگی میں، کبھی نہ کبھی انجیکشن لگوایا جاتا ہے۔ اچھا جس نے انجیکشن لگوایا ہے وہ سچ سچ بتائے، کیا انجیکشن لگوانے پہ درد نہیں ہوتی ہے؟ بچے کو بھی درد ہوتی ہے، جوان کو بھی۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ جوان نہیں ڈرتا اور بچہ ڈرتا؟ اس سے بہتر بات میرے کوزہ عرفان میں نہیں ہے، میں ہدیہ کیسے کروں؟ کیا سبب ہے کہ جوان نہیں ڈرتا، بچہ ڈرتا؟ بچہ چیخو پکار کرتا ہے، بچہ روتا ہے، جوان چپ کر کے کہتا ہے جی لگائیے انجیکشن، درد دونوں کو ہوتا۔
جانتے ہیں یہ کیوں نہیں ڈر رہا اور وہ کیوں ڈر رہا؟ یہ اس لیے نہیں ڈر رہا کہ اسے پتا ہے کہ بہرحال اسے لگنا ہے، اور بچہ سمجھتا ہے کہ چیخ و پکار کر کے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ یہ ثبوت دے سکتا ہوں کہ میں ذکر آل محمد آسان طریقے سے کروں، آپ بھی ثبوت دے دیجیے کہ آپ زرخیز ذہن افراد نصیب فرما۔ عام لوگوں کی نسبت جو زرخیز ذہن لوگ ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ باریک بات سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور ایک جملہ اس غریب کی تقسیم کا بھی رکھ لیجئے گا، میں اس بندے کو باریک ذہن ماننے کے لیے تیار ہی نہیں جسے آل محمد کی فضیلت کا لطف نہیں آتا۔ ڈرا اس شے سے جاتا ہے جس سے بچنا ممکن، تو جب بچنا ممکن ہی نہیں تو کانپنے سے فائدہ کیا ہے؟ بڑھ کے سینے سے کیوں نہ لگا لیا جائے؟ اور ویسے بھی آپ نے اس علی کو امام مانا ہے جو میدان صفین میں کہہ رہا تھا علی کو فرق نہیں پڑتا، علی موت پہ جا پڑے یا موت علی پہ آ پڑے۔ تو بتائیے کیا موت سے ڈرنا چاہیے؟ نہیں ڈرنا چاہیے۔ میں انشاءاللہ آپ کے دل سے موت کا ڈر نکال کے ہی دوں گا۔ اس کے باوجود کوئی ڈرنا چاہے تو اس کا اپنا نصیب ہے۔ لوگ کیوں ڈرتے ہیں اور ہم کیوں نہ ڈریں؟ یہ سوال ہے کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ علی والے موت سے نہ ڈریں، تو علی والے کیوں نہ ڈریں اور باقی کیوں ڈریں؟ وجہ بتاؤ باقی کیوں ڈرتے ہیں اور علی والوں کو ڈرنے کی ضرورت کیوں نہیں؟ بچے کو کبھی اندھیرے کمرے میں بھیجنے کی کوشش کی، دوڑ کے چلا جاتا، ڈرتا ہے۔ ڈرتا کیوں؟ اس لیے کہ آگے اندھیرا، نہیں جانتا کہ اندر کیا۔ اسی کمرے میں جوان یوں آرام سے چلا جاتا، جوان نہیں ڈرتا، بچہ ڈرتا۔ لیکن تجربہ کر لیجئے گا صاحب بھائی، توجہ میری طرف کریں خدا کے لیے، میری بات کو ضائع نہ کریں۔ جس اندھیرے کمرے میں بچہ جانے سے ڈر رہا ہے، باپ ایسا کرے کہ خود اس کمرے میں چلا جائے، اور اب اندھیرے میں سے باپ آواز دے کہ بیٹا آ جاؤ میں یہاں ہوں، اب وہی بچہ جو ڈر رہا تھا وہ لپک کے آ جائے گا۔ دنیا ڈر رہی ہے، نہیں جانتی کہ قبر کے اندھیرے میں کیا ہے، اور ہمیں اندر سے علی کی آواز آ رہی ہے آ جاؤ میں یہاں۔ یہی فرق ہے، یہی فرق ہے۔ آپ بور تو نہیں کر رہے بیٹا؟ بھائی بور تو نہیں ہو رہے آپ کے چہرے بتائیں گے آپ بور ہو رہے ہیں یا آپ کو بات کا لطف آ رہا ہے؟ موت سے وہ ڈرے جسے یہ خبر نہ ہو کہ آگے کیا۔ مجھے اگر آپ کہیں نا کہ ایک جملے میں موت کو بیان کریں کہ موت کیا ہے، تو خدا کرے قدردانی ہو جائے اور بغیر تشریح کے آپ سمجھے تو مجھے لطف آ جائے۔ یاد رکھیے علی کی محبت جب شنید سے دید میں بدلتی ہے تو اسے موت کہتے ہیں۔ بیٹا جو خاموش ہے 2-4 منٹ میں دائیں بائیں کے مومنین کو دیکھ کے بندہ سیکھ لیتا ہے کہ مجلس کیسے سنتا ہے۔ علی کی محبت جب شنید سے دید میں بدلتی ہے، لفظ بدلوں معنی کی کائنات بدل جائے، جب مانا ہوا دکھنے لگے۔ جی آپ سلامت رہے محمد کی بیٹی آپ سلامت رہے۔ جب مانا ہوا دکھنے لگے، ابراہیم نے ایسے ہی نہیں کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا۔ قال اولا تؤمن، ابراہیم تیرا ایمان نہیں؟ فرمائے ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، دل میں اطمینان نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ابراہیم مانتے تھے کہ خدا زندہ کرتا ہے، بس جو مانتے تھے اسے دیکھنا چاہتے تھے۔ بندہ جو مانتا ہو جب اسے دیکھ لیتا تو اسے لغت شریعت میں موت ہے۔
ڈر رہے ہیں کہ نہیں جانتے کہ آگے کیا ہے. جائیے اللہ کی لارہ کتاب پڑھیے. خدا کی قسم پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. خدا ارشاد فرما رہا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں ان کی زندگی کے شعور نہیں. ہمارے ہاں دستور یہ ہے کہ جو بندہ مر جائے اس کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں مرحوم. یہ میرا پیغام آپ تک تو پہنچے گا, ریکارڈنگ ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچے گا. باہر بھی جو سن رہے ہیں ان تک بھی پہنچ جائے گا پیغام. آپ کو لطف آ جائے گا اگر یہ بات پہنچ گئی. جو بندہ مر جائے اس کے نام کے ساتھ کیا لکھا جاتا ہے؟ مرحوم. مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم, مرحوم اسے نہیں کہتے جو مر جائے, مرحوم اسے کہتے ہیں جس پہ رحم ہو جائے. بہت سے بندے ہیں جو مر کے بھی مرحوم نہیں ہوتے. آپ کی خاموشی پہ کلام قربان کروں میرے بھائی. بہت سے لوگ ہیں جو مر کے بھی مرحوم نہیں ہوتے, اور بہت سے لوگ ہیں جو چلتے پھرتے بھی مرحوم ہوا کرتے ہیں. یہ علی والے کا کمال ہے. معصوم فرماتے تم کھاتے پیتے چلتے پھرتے مرحوم ہوتے ہو. دو ہی صورتیں ہیں, اللہ کرے میری بات کی قدردانی ہو جائے, یا بندہ مرحوم ہوتا ہے یا پھر محروم ہوتا ہے. جسے رحمت مل جائے وہ مرحوم ہوتا ہے, جسے رحمت منہ موڑ لے وہ محروم ہوتا ہے. امت, اس امت کو امت مرحومہ نہیں کہتے. آپ نے سنا ہے کبھی امت مرحومہ؟ اس امت کو کہا جاتا ہے امت مرحومہ, یعنی وہ امت جس پہ رحم کیا گیا. ہر مرا ہوا مرحوم نہیں ہوتا, ہر مرنے والا اللہ کرے قدردانی ہو جائے, ہر مرا ہوا مرحوم نہیں ہوتا, اور ہر مرنے والا اللہ کو پیارا نہیں ہوتا. میں کہاں سے لاؤں گے لفظ جو تک جائے آپ کو. ہر مرا ہوا مرحوم نہیں ہوتا, ہر مرا ہوا. اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں, جو مومنین مجلس سنتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ اگر مجلس میں ان کا ذکر سن کے واہ کہہ دیا تو کوئی آسمان سے آفت اتر آئے. اچھا آج کل حضور ہمارے بچوں سے پوچھا بھی جاتا ہے, یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں یہ ہمارے بچے جو نوجوان ہیں ان کی بھی تربیت ہو سکے. آج کل یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ علی کا ذکر سن کے آپ واہ 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 کرتے ہیں, تو یہ واہ کیا؟ اور میدان جنگ میں لڑنے کی دو شرطیں, یا تو دشمن حملہ کرے اور دفاع میں لڑتا ہوا مارا جائے, یا زمانے کا امام حملہ کرنے کی اجازت عطا فرما. یا رسول اللہ جس دور میں ہم رہتے ہیں دشمن حملہ نہ کرے, زمانے کا امام ہو پردہ غیب میں اسے اجازت لے نہ سکے, تو یا رسول اللہ کہیں ہم مقام شہادت سے محروم تو نہیں رہ جائیں گے. تو کائنات کے رسول فرمائے یاد رکھو جس شہادت کو اللہ نے سجایا ہے تلوار کی دھار پر, نیزے کی علی پر, تیر کی نوک پر, وہ شہادت میں محمد تمہارے لیے اتنی سستی کر رہا ہوں کہ نہ میدان جنگ میں جانے کی ضرورت, نہ تلواریں کھانے کی ضرورت. من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, میری اولاد کی محبت لے کر بستر پہ بھی مر جاؤ تو رجسٹر میں شہید لکھے جاؤ. میری اولاد کی محبت لے کر بستر پہ بھی مر جاؤ. بہت سے بندے ہیں جو میدان جنگ میں بھی ہلاک ہیں, بہت سے بندے ہیں جو بستر پر بھی شہید ہیں. خبردار جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہنا, وہ زندہ. اس موت کا ایک کمال آپ کو بتانے لگا, موڈ ہے تو بتا.
موت سے حسین چیز اللہ نے مومن کے لیے خلق کی. میں اتنے دلائل دوں گا کہ آپ کا قلب و ضمیر مطمئن ہو جائے. موت سے حسین چیز پروردگار نے خلق کی. موت کا حسن بتانے لگا ہوں، آپ کے دل ٹھنڈے ہو جائیں. موت کا پہلا حسن یہ ہے کہ یہ عیبوں کو چھپا دیتی ہے، نیکیوں کو مشہور کر دیتی ہے. کہاں سے لاؤں گے لوگ ادھر جائیں آپ کے دل. موت کا پہلا حسن یہ ہے کہ موت عیبوں کو چھپا دیتی، نیکیاں اجاگر کر دیتی. جسے روز محفلوں میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے نا، بڑا بد اخلاق انسان، بولنے کی تو اسے تمیز ہی نہیں، کسی کا لحاظ ہی نہیں کرتا. عزت علی کی قسم ادھر مرتا ہے، ادھر لوگوں کے لفظ بدل جاتے. بندہ جیسا بھی تھا، دل کا سچا تھا، بات منہ پہ کر دیا کرتا. عزت علی کی قسم، یہ خدا پریکٹس کروا رہا ہے کہ مومن کے کمالات کی تعریف کے لیے جنازوں کا انتظار نہ کیا کرو. جو باتیں جنازوں پہ کر رہے ہو، مومن کی زندگی میں کیوں نہیں کرتے؟ اسی میں ہمت ہے جو مومن اس دنیا سے چلا گیا، اس کے بارے میں بری بری باتیں کرے. ہے ہمت ہے؟ کوئی بری بات کرے گا بھی تو 10 بزرگ روک دیں گے کہ بیٹا وہ مر گیا ہے، اس کے بارے میں اچھی بات ہے. ایسا ہی ہے. چلیے آپ یوں نہ سمجھیں گے تو فرمان رسول سنانے لگا. کائنات کے رسول نے فرمایا وَاذْكُرْ مَوْتَاكُمْ بِالْخَيْرِ، مرے ہوں کا ذکر خیر کے ساتھ کیا. مرنے کے بعد ان کی برائی بیان نہ کیا کرو. وَاذْكُرْ مَوْتَاكُمْ بِالْخَيْرِ. حضور اگر آپ یقین دہانی کروائیں تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اپنے معیار کا بغیر تشریح کے. اگر یہ سب سامعین سمجھیں گے تو مجھے لطف آئے. اگر آپ تشریح طلب کریں گے تو لطف جاتا رہے. میں سوچتا ہوں کہ وہ پروردگار خود کتنا قریب ہے جو مومن کے جنازے پہ مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے لا نعلم منہ الا خیرا. پروردگار میں اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا. جی اسلام میں محبت کی بیٹی آپ سے بات. جی جنازہ پڑھتے ہیں نا مومن کا، آخری تکبیر اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ. پروردگار یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، تیری کنیز کا بیٹا ہے، یہ تیری طرف نازل ہو رہا. وانت خیر منزول بہ، اور تو بہترین منزل ہے. اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پروردگار میں اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا. ہے یا نہیں حضور؟ ہے یا نہیں؟ اچھا مجھے بتائیے کہ مجھ سے پیسے لیے تھے اور مرنے والے نے میرے ہی پیسے مار لیے تھے، اور اتفاق سے اسی کا جنازہ ہے اور میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. اب ہماری عوام اچھل کود کی کتابت میں لگ گئی ہے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. میں تو آپ کو وقت ضائع کرنے نہیں آیا، میں تو کوئی پیغام دینے آیا. جی ایک بندہ مر گیا ہے، مرنے سے پہلے کچھ قرض مجھ سے لیا تھا اور پھر یہ کہتے ہوئے مر گیا کہ جاؤ جہاں سے ملتے ہیں لے لو. اب وہ مر گیا ہے لیکن ہے مومن. اس کا جنازہ سامنے پڑا ہے اور میں کھڑا ہوں پچھلی سال میں جنازہ پڑھنے کے، یعنی اس کا ڈائریکٹلی میں وکٹم ہوں. اور مجھی کو پروردگار کہہ رہا ہے یہاں اقرار کر کے سوائے خیر کے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. یہ جو بچے بوٹ پہن کے یہاں سے گزر رہے ہیں ان کے لیے ایک الگ مجلس رکھ لیجیے تاکہ میں نے بتاؤں کہ مجلس سے کیسے گزرتے ہیں. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. متوجہ ہے؟ یعنی اس نے مجھ سے ہی قرض لیا تھا اور میرا ہی قرض واپس نہیں کیا، اور اب مر گیا ہے، جنازہ سامنے پڑا ہے اور میں صف میں کھڑا ہوں، اور مجھی کو پروردگار کہتا ہے کر اقرار.
اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، میں سوائے خیر کے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو مجھے بتائیے میں کس طرح یہ اقرار کروں گا کہ میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا، جبکہ میں جانتا ہوں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ اس نے تو میرا قرض ادا کرنا تھا وہ ہی نہیں کیا، لیکن پروردگار پھر بھی کہہ رہا کہ چاہے تو نے خیر کے علاوہ اس کا شر بھی دیکھا ہے، پھر بھی اقرار کر کہ میں اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا۔ مولا یہ کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ 40 مومن مل کے کہہ دیں کہ میں سوائے خیر کے کچھ نہیں چاہتا، ادھر سے اللہ کی آواز آتی ہے لا نعلم منہ الا خیرا، میں بھی اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں چاہتا۔ خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ وہ مجلسیں رکھے، پہلی مجلس بنانے والی اور دوسری مجلس پڑھنے والی، وہ فرما رہے کہ مجلس بن گئی ہے اب پڑھیں۔ چلیے انشاءاللہ میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ کے دلوں میں موت کی محبت پیدا ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے کہ موت اصل میں کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ چل پھر رہا ہو وہ زندہ ہے، اور جو بے حس و حرکت ہو جائے وہ مردہ ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ قرآن سے پوچھتے ہیں، پھر وارث قرآن سے پوچھتے ہیں۔ دنیا کے 3 بڑے فلسفے ہیں، ایک یونان کا فلسفہ ہے، ایک ہندوستان کا فلسفہ ہے، ایک ایران کا فلسفہ۔ تو تینوں فلسفوں سے پوچھتے ہیں، پھر قرآن سے پوچھتے ہیں، پھر قرآن کے وارثوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ موت کیا ہے، یہ زندگی کیا ہے۔ ہے تو پوچھے بیٹا جی۔ یونانیوں نے سر جوڑے، جب کسی نے پوچھا یہ بتائیے موت کیا ہے، انہوں نے کہا ہم زمین پہ بیٹھ کے آسمانوں کی باتیں بتاتے ہیں لیکن موت کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، اس لیے کہ موت وہ حقیقت ہے جسے جاننے کے لیے مرنا پڑتا ہے، اور جو مر جاتا ہے وہ بتانے کے قابل نہیں رہتا۔ میں بیٹا ایسی بات کروں جو آپ کے سمجھ میں نہ آئے، میں ایسی بات کروں جو آپ کو بور کر رہی ہو، ایسی بات کروں جو آپ کو ہلکی محسوس ہو، خاموشی آپ کا حق ہے، ورنہ زبان کی عبادت جتنی یہاں پہ کر کے جا سکتے ہیں وہ کر لیجیے، آپ کے پاس موقع ہے۔ اور مجبوری کی عبادت سے اختیار کی عبادت افضل ہوتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد یہ ذکر آپ کو زبان کی عبادت پہ مجبور کر دے گا، اختیار ہی سے ہو جائے تو بہتر ہے۔ یونانیوں نے سر جوڑے، انہوں نے کہا جی موت کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، وہ جانیں گے جب مریں گے، اور جب مر جائیں گے تو بتانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ پھر کچھ بتانا تو تھا، پھر سب نے سر جوڑے، اور جوڑ کے انہوں نے کہا کہ جی حرکت کا نام زندگی ہے، جمود کا نام موت ہے۔ یہ ہے یونان کا فلسفہ کہ حرکت زندگی ہے، حرکت کا رک جانا یہ موت۔ ہندوستان کا فلسفہ کیا کہتا؟ انہوں نے کہا تری زندگی، خشکی موت۔ لطف تو لیجیے بات کا، یہ جو تری ہے، نمی، یہ زندگی ہے۔ خشکی، جب تک کسی شے میں پانی ہے وہ زندہ، پانی ختم ہو جائے تو مردہ۔ یہ جو تری ہے، اسی سے یہ الفاظ وضع ہوئے ہیں، جنتر، منتر، تنتر۔ جس کا جن، من، تن، تر ہے وہ زندہ ہے۔ یونان کے فلسفے نے کہا حرکت زندگی ہے، بس احمد تمام کر رہا ہوں، حرکت زندگی ہے، جمود موت ہے۔ ہندوستان کے فلسفے نے کہا تری زندگی ہے، خشکی موت ہے۔ اب آئیے قرآن سے پوچھتے، قرآن نے سارے فلسفے ہی الٹ کے رکھ دیے۔ میرے سامنے عزت دار سماعت تشریف فرما ہے، قرآن نے حضور سارے فلسفے ہی الٹ دیے۔ اندھا کسے کہتے ہیں؟ بولیے بولیے تو صحیح۔ جسے نظر نہ آئے، بہرا، گونگا، جو بول نہ سکے۔ اچھا جو صرف بول نہ سکے وہ تو گونگا ہوتا، اور جو مجلس میں بھی نہ بول سکے۔ بولیے
اندھا وہ جسے دکھائی نہ دے، بہرا وہ جسے سنائی نہ دے، گونگا وہ جو بول نہ سکے۔ جائیے قرآن پڑھیے، قرآن نے سارے فلسفے الٹ دیے ہیں۔ سمن بکمن عمي، میرا حبیب نے کیا سکھائے گا؟ یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گنگے ہیں، کأنہم خشب مسندہ، میرا حبیب یہ مردہ ہیں، ایسے مردہ جیسے ہوا میں خشک لکڑی گاڑ دی گئی۔ یعنی قرآن نے بتایا کہ بہت ممکن ہے کوئی دیکھ رہا ہو اندھا ہو۔ استقبال میں اور فضائل ملکوتی میں اور بھی جائے تو حق سماعت ادا نہ ہو۔ قرآن نے بتایا بہت ممکن ہے کوئی دیکھ رہا ہو اندھا ہو، کوئی سن رہا ہو بہرا ہو، کوئی بول رہا ہو گونگا ہو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دیکھتے ہوئے اندھے کیسے؟ رسول نے فرمایا اس لیے کہ سب کچھ دیکھتے ہیں، حق نہیں دیکھتے۔ یہاں بولنا وہ ہے جس کی زبان سے کرنی امانت۔ یا رسول اللہ یہ سنتے ہوئے بہرے کیسے؟ رسول نے فرمایا کہ سنتے ہوئے بہرے اس لیے کہ سب کچھ سنتے ہیں، حق نہیں سنتے۔ اور یا رسول اللہ یہ دیکھتے ہوئے اندھے کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ سب کچھ دیکھتے ہیں، حق نہیں دیکھتے۔ یہ بولتے ہوئے گونگے اس لیے ہیں کہ سب کچھ بولتے ہیں، حق نہیں بولتے۔ اس کا مطلب ہے ممکن ہے کہ بندہ دیکھ رہا ہو اندھا ہو۔ میرے کوزہ عرفان میں اسے قیمتی تبرک نہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھتے ہوئے اندھے، سنتے ہوئے بہرے، بولتے ہوئے گونگے۔ یونانیوں نے کہا تھا حرکت زندگی ہے، جمود موت ہے۔ قرآن نے یہ فلسفہ بھی الٹ دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان کے تابعدارو جب میرا محمد آواز دے اس کی آواز پہ آ جانا تاکہ زندہ ہو جا۔ یونانیوں نے کہا تھا حرکت زندگی ہے، جمود موت ہے۔ قرآن نے فلسفہ الٹ دیا۔ این ممکن ہے کوئی منو مٹی کے نیچے ہو اور زندہ ہو، اور این ممکن ہے کوئی میدان میں دوڑ رہا ہو اور مردہ۔ این ممکن ہے کہ کوئی منو مٹی کے نیچے ہو اور وہ زندہ ہو۔ جملہ بھی میں نے آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے کہ اس نے دخول ملے تو حاضر ہو۔ این ممکن ہے کہ کوئی منو مٹی کے نیچے دفن ہو اور زندہ ہو، اور این ممکن ہے کوئی میدان میں دوڑ رہا ہو اور مردہ ہو۔ این ممکن ہے کوئی دیکھ رہا ہو اور اندھا ہو، این ممکن ہے کوئی سن رہا ہو اور بہرا ہو، این ممکن ہے کوئی بول رہا ہو اور گونگا ہو، اور این ممکن ہے جس کا جنازہ جا رہا ہو وہ زندہ ہو، اور جو کندھا دے رہا ہو وہ مردہ۔ مجھے جوش ملی آبادی کا ایک شعر یاد آ رہا، اگر قدردانی کریں گے تو میں شعر سناؤں۔ میں ممبر پہ ویسے اشعار پڑھا نہیں کرتا لیکن بربحال ہے تو سنا رہا ہوں۔ جوش ملی آبادی نے کہا تھا دیکھو تو ہے کیا دھوم مچائے ہوئے مردے، زندوں کو ہے کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے مردے۔ این ممکن ہے جس کا جنازہ ہو وہ زندہ ہو، اور جو حق ہمسائیگی نبھاتے ہوئے کندھا دے رہا ہو وہ مردہ ہو۔ این ممکن ہے کہ جو قبر میں ہو وہ زندہ ہو، اور جو سرہانے کھڑا کچھ پڑھ رہا ہو وہ مردہ ہو۔ نہیں یقین آ رہا؟ آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ آپ حیران ہو رہے، بات یہ حیران ہونے والی، آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ یہیں پہ یقین آئے، یہیں پہ یقین آئے۔ جب کسی مومن کو قبر میں اتارا جاتا، لوگوں کو اس راز کا پتہ ہی نہیں کہ موت مرنے والے پہ وارد نہیں ہوتی، پیچھے رہ جانے والوں پہ وارد ہو جاتا۔ مرنے والے پہ موت وارد نہیں ہوتی میرے بھائی، پیچھے رہ جانے والوں پہ وارد ہوتی۔ آپ یقین نہیں کریں گے تو بھی آپ کو ماننا پڑ جائے۔ جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مر گیا ہے، وہ پہلے 100-200 فیٹ تک دیکھ سکتا تھا،
اب دفن کربلا میں ہے، پاکستان میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، پہلے 150 فیٹ سے آواز سنتا ہوں، اور اب اس کی سماعت اتنی تیز ہو گئی ہے کہ قبرستان کے پاس سے جو سڑک گزر رہی ہے اس سڑک پہ آپ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے سے سلام کریں تو وہ سن رہے ہیں۔ نہیں، یہاں شیعان حیدر کرام تشریف فرما ہے، میں آپ کو منوا کے اٹھوں گا، میں آپ سے پوچھوں گا کہ کون زندہ کون مردہ۔ مومن کو لحد میں اتارا جاتا ہے، روح کو قبلہ کیا جاتا ہے، اور پھر ایک طرف کھڑے ہو کے دونوں کندھوں کو یوں پکڑا جاتا ہے، یوں نہیں پکڑا جاتا، یوں پکڑا جاتا۔ جانتے ہیں اس لیے کہ دائیں ہاتھ میں دائیں کندھا آئے اور بائیں ہاتھ میں بایاں کندھا آئے۔ تین کی بات بولا کرے تاکہ پڑھنے والے کو محنت کر کے منبر پہ آئے۔ یوں اس لیے پکڑا جاتا ہے کہ دائیں ہاتھ میں دائیں کندھا آئے، بائیں ہاتھ میں بایاں کندھا آئے، اور کندھا ہلا کے کیا کہا جاتا ہے؟ اسمعو، افہم، سن، سمجھ۔ عزت علی کی قسم معصوم فرماتے ہیں، تم کہتے ہو سن سمجھ، وہ جواب میں کہتا میں نے سن بھی لیا ہے، سمجھ بھی لیا ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں، آپ بولتے ہیں وہ سنتا ہے، وہ بولتا ہے آپ نہیں سنتے، زندہ کون ہے مردہ کون؟ زندہ کون ہے مردہ کون؟ وہ جو چلے گئے ہیں، موت ان پہ وارد نہیں ہوئی، موت تو ہم پہ وارد ہوئی۔ کسی نے معصوم سے پوچھا تھا، زحمت آپ کی تمام کرنے لگا ہوں، کسی نے معصوم سے پوچھا تھا مولا یہ بتائیے کہ مومن کی روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ کیا جواب دیا ہے معصوم نے؟ امام نے فرمایا کہ ہر کسی کی روح ملک الموت قبض کرتا ہے۔ تو مولا مومن کی روح، امام نے فرمایا بس وقت موت حجابات ہٹتے ہیں، مومن ہمیں دیکھتا ہے تو شوق زیارت میں روح پرواز کرتا ہے۔ اسے خوبصورت فلسفہ میرے پاس نہیں تھا حضور۔ جائیے، میں دعوت دے رہا ہوں، دنیا میں کوئی محفل دکھائیے جہاں بات موت کی ہو رہی اور سننے والے واہ واہ کر رہے ہیں۔ یہ کمال بھی ہے نہیں معلوم، بات موت کی ہو رہی ہے اور سننے والے واہ واہ کر رہے ہیں۔ اب آپ نے محسوس کیا کہ موت کیا؟ معصوم نے فرمایا شوق زیارت میں روح پرواز کرنا۔ امام نے جو فلسفہ موت کا بیان کیا ہے بس وہ سنیے اور آپ کی رحمت تمام۔ صادقوں کی حویلی کا صادق امام، کتاب کا حوالہ لے لیجئے، نوجوان بچے خریدیں، جہاں اور کتابیں پڑھتے ہیں یہ کتاب بھی ضرور خریدیں، سپر برین ان اسلام۔ یہ فرانس سے چھپی ہے، اسٹراسبرگ یونیورسٹی سے۔ ہر سال پوری دنیا کے اسکالرز اور سائنٹسٹ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور امام صادق پر ایک کانفرنس ہوتی ہے، اور وہ امام صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں جو گفتگو کرتے ہیں اس کو چھاپا گیا ہے کتاب کی صورت۔ اس کتاب کا نام ہے سپر برین ان اسلام، فارسی میں چھپی تھی، مغز متفکر اسلام، اور اب پاکستان میں بھی ٹرانسلیٹ ہو کے آ گئی ہے سپر مین ان اسلام۔ جائیے 500 100 800 کی کتاب مل جائے گی، پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا تعلق کس گھرانے سے۔ اس کتاب کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں، اس کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ سرکار صادق کو میری طرف تشریف فرماؤ، اور امام کا ایک شاگرد جسے یورپ والے گیبر کہتے ہیں، جابر بن حیان، جسے بابا کیمیا کہا جاتا ہے۔ آج کی جتنی ایٹامک ٹیکنالوجی ہے اس کی بنیاد جابر بن حیان کی 150 والیوم پہ کتاب مشتمل ہے، الحاوی۔ یہ ساری کیمسٹری وہاں سے لی گئی ہے، اور یہ جابر بن حیان سرکار صادق کے مکتب کا ادنا طالب ہے۔ بس میں نے معصوم کی زبان سے آپ کو یہ فلسفہ سنانا ہے اور آپ کی ذہن تمام ہے۔ اب ماحول دیکھیے، امام تشریف فرما ہے اور جابر بن حیان گھٹنے ٹیکے ہوئے امام کے سامنے بیٹھا، اور اس انداز سے حضور جابر بن حیان نے سوال کیا ہے کہ سوال ہی کا لطف ختم نہیں ہو سکا۔ زانوں ٹیکے ہوئے جابر بن حیان نے سرکار صادق کی طرف دیکھ کے کہا، اے طبیب اعظم،
اے طبیب اعظم، اے حاذق اکبر، اے استاد مکرم، اے فرزند رسول. کیا انداز ہے، انداز تخاطب. اے طبیب اعظم، اے حاذق اکبر، اے استاد مکرم، اے فرزند رسول، یہ بتائیے موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے؟ ہم نے کوئی منت نہیں مان لی تھی کہ ہم نے 12 ہی ماننے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں 13واں اسماعیل کا ملا ہی نہیں ہے. مولا یہ بتائیے موت کیا ہے، زندگی کیا ہے؟ امام نے فرمایا یا جابر اسمع افہم، اے جابر سن اور سمجھ. جابر جب تو شکم مادر کے تاریک اور چھوٹے سے جہان میں رہتا تھا، جابر تو جانتا تھا یہ جہان کتنا بڑا اور روشن ہے. اس کا فرزند رسول نہیں جانتا تھا. امام نے فرمایا جابر تو تاریک اور چھوٹے سے جہان میں خوش تھا، اس لیے کہ تو سمجھتا تھا کہ جہاں میں ہوں اس سے بڑا کچھ نہیں. اور جابر یہی سبب ہے جب تو پیدا ہوا تو نے رونا شروع کر دیا، اس لیے کہ تو سمجھ رہا تھا میں مر رہا ہوں. یہاں والے خوش تھے کہ جابر پیدا ہو رہا ہے. امام نے فرمایا جابر جب تو اس جہان سے اگلے جہان میں جائے گا، یہاں والے روئیں گے جابر مر رہا ہے، وہاں والے خوش ہوں گے جابر پیدا ہو رہا ہے. امام نے فرمایا جیسے جابر شکم مادر میں اور اس جہان میں فرق ہے، اتنا اس جہان میں اور اگلے جہان میں فرق ہے، اور اتنا ہی اس جہان میں اور اس جنت میں فرق ہے جس کے حسنین سردار بنائے گئے. اور اگلا جملہ خدا کی قسم امام نے وہ ارشاد فرمایا ہے جس کے لیے کتاب کا حوالہ مانگنا ہی جہالت ہے. وہ جملہ خود بولتی ہوئی دلیل ہے کہ میں حجت خدا کی زبان سے نکلوں. موڈ ہو تو وہ جملہ سنا دوں. امام نے فرمایا ہے جابر خدا کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی مخلوق کو کمال سے نقص کی طرف منتقل کرے. اور ویسے بھی جس کا دل ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا اور جس کے دل سے موت میں خوف ختم نہیں، اس کے لیے جملہ کہنے لگا اور اس سے سادہ بات میں کر ہی نہیں سکتا. فرض کیجیے آج آپ کو پتہ چلے کہ فلاں امام بارگاہ کے حجرے میں زمانے کا امام تشریف فرما اور آپ شوق سے امام کی زیارت کرنے جائیں اور حجرے کے دروازے پہ پردہ لٹک رہا اور آپ سے کہا جائے پردہ ہٹائیے امام کے چہرے کی زیارت کیجیے. مجھے امام سے بتائیے کتنی شوق سے وہ پردہ ہٹائیں گے؟ آپ شوق سے ہٹائیں گے؟ اب ذرا سوچ کے بتائیے اگر اس پردے کا نام موت ہو. اب آپ سمجھے ہیں کہ موت مومن کا حق بنتا کہ جب مومن مرے تو اس پہ جی بھر کے آنسو بہانے. لوگ کہتے ہیں کہ مر جائے تو آنسو نہیں بہانے چاہیے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. مومن مر جائے تو جی بھر کے اس پہ آنسو بہانے، اس لیے کہ یہ جو آنسو ہیں یہ صرف آپ کے غم کا اظہار نہیں، اس میں مرنے والے کا کردار بھی جھلکتا ہے. برے لوگوں پہ لوگ رویا نہیں کرتے. جتنے لوگ زیادہ روئیں گے، جتنے آنسو زیادہ بہیں گے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے زندگی اچھی گزاری، اس کا کردار بہت اچھا تھا، اس کا حسن سلوک بہت اچھا تھا. اس کا مطلب ہے جس کے لیے جتنے آنسو بہائے جائیں وہ اس کے کردار پہ دلیل ہوتے ہیں. اب دنیا سمجھے حسین کون ہے. کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، نام حسین کے آنسو ختم ہونے کا نام ہے. کیا زندگی گزار گیا ہے زہرا کا بیٹا. اور یہ بات یاد رہے کہ مرنے والوں کو بھیجنے کے لیے آنسوؤں سے قیمتی کوئی تحفہ نہیں. مرحوموں مفقود جس کے لیے آپ اکٹھے ہیں اس کو بھیجنے کے لیے بہترین تحفہ آنسو. 2 جملے کہوں گا، آنکھیں بازو ہو جائیں گی انشاءاللہ. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ ہو جائے.
آپ بھی دعا کریں، بیوی دور دور سے چل کے آئے ہیں، کم از کم ایک آنسو کے خیرات ضرور بتاتے ہیں۔ ہر مجلس سے خوش آنکھیں لے کے اٹھنا اچھے نصیب کی بات ہے۔ کوشش کیا کیجیے، رو نہ سکے تو رونے والی شکل بنا لیا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھیں خشک ہو اور پہلو میں سجاد رو رہے ہیں۔ جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ حسین ہے۔ جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ حسین ہے۔ خدا کرے آپ جملہ ویسے سمجھ لیں جیسے میں کہنا چاہتا ہوں، جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ حسین ہے، جسے سب سے زیادہ رلایا گیا وہ سجاد ہے۔ مرحبا مرحبا، آپ کی آواز بلند ہوگی، محمد کی بیٹی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جسے سب سے زیادہ رلایا گیا وہ سجاد ہے، جسے سب سے زیادہ ستایا گیا وہ زہرا ہے، اور جسے سب سے زیادہ ڈرایا گیا وہ سکینہ ہے۔ مرحبا مرحبا، یہ جو حکم ہے نا کہ رونے والی شکل بنا لیا کرو، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رونا چاہتے مگر آنکھ میں آنسو نہیں آتے۔ قیامت کو یہ نہ کہہ سکے ہم رونا چاہتے تھے آنسو ہی نہیں آئے۔ معصوم نے فرمایا رو نہیں سکتے، رونے والی شکل بنا لو، محمد کی بیٹی پھر تمہیں دعا دے کے چلی جائے۔ میرے چھٹے امام کا فرمان ہے کہ اس مجلس میں اگر تمہیں رونا نہ آئے، میرے جد مظلوم کی مصیبت سن کے رونا نہ آئے، یہاں بیٹھ کے اپنی کسی مصیبت پہ رو لیا کرو، ہم پھر تمہاری جنت کے ضامن۔ تمہیں اکبر کی مصیبت پہ رونا نہیں آتا، اپنے بیٹے کی مصیبت پہ رو لیا کرو۔ تمہیں سکینہ پہ رونا نہیں آتا، اپنی بیٹی کا بیان کر لیا۔ کربلا کے بن میں مارا گیا زہرا کا بیٹا۔ میں تمہید کر رہا ہوں تاکہ اذان ختم ہو جائے، پھر میں مصیبت کے دو جملے کہوں۔ کربلا کے بن میں مارا گیا زہرا کا بیٹا۔ کیسے مارا گیا؟ بھوکا اور پیاسا مارا گیا۔ میں دست بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو بندہ پیاسا ہو نا، پیاسا، اسے صرف پیاسا کہہ دینے سے پتہ نہیں چلتا کہ کتنا پیاسا تھا۔ زہرا کا لال کتنا پیاسا تھا۔ جب کسی انسان کو پیاس لگتی ہے نا تو اس پیاس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہونٹ خشک ہو جاتا ہے، دوسرا اثر یہ ہوتا ہے زبان خشک ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی فرما رہے زخمی کو زیادہ پیاس لگتی ہے، دوسرا اثر یہ ہوتا ہے زبان خشک ہو جاتی ہے، تیسرا اثر کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، چوتھا اثر یہ ہوتا ہے کھڑا نہیں رہ سکتا، زمین پہ گر جاتا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ پیاس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو حسین ابن علی کی پیاس کا درجہ بتانے لگا، زہرا کا لال کتنا پیاسا تھا۔ مقتل کی تاریخ نے لکھا ہے کربلا میں حسین اتنے پیاسے تھے کہ زہرا کے لال کو بات کرنے کے لیے ہاتھوں سے منہ کھولنا پڑتا۔ زہرا کے لال کی زبان یوں تالوں سے جڑ گئی تھی کہ حسین کو بات کرنے کے لیے ہاتھوں سے منہ کھولنا پڑتا تھا۔ یہ وہ حسین ہے جس کی ماں نے جاتے ہوئے شام کی مسافرہ سے کہا تھا، اے شام کی مسافرہ زینب، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی، زینب جہاں حسین سوئے پانی کا اہتمام ضرور کرنا، میرے حسین کے دائیں بائیں پانی کی سراہیاں ضرور رکھنا۔ زہرا کا بیٹا اگر دائیں کروٹ پیاس لگے تو ادھر سے پانی پی لے، بائیں کروٹ پیاس لگے تو ادھر سے پانی پی لے۔ اب روئے نہ تو کیا کرے، جس کی دونوں طرف بہن سراہیاں رکھتی تھی۔ کربلا میں یوں پیاسا مارا گیا کہ زہرا کا لال ریت پہ دائیں کروٹ لیتا تھا تو صرف ریت ہی ریت نظر آتی تھی، بائیں کروٹ لیتا تھا تو صرف ریت نظر آتی تھی۔ پھر زہرا کا لال اونچی آواز میں کہتا تھا، عباس، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ محمد کی بیٹی آپ کے آنسو یہ گری اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور آپ کی زحمت تمام ہے۔ کربلا کے بن میں بہن بھائی آ گئے تھے دو محرم۔ حسین ابن علی رکے، حسین نہیں رکے، حسین کا گھوڑا رکا۔
جملہ اس کے لیے ہے جو رونا چاہتا ہے، اس کے لیے نہیں جو رونا نہیں چاہتا۔ جو رونا چاہتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی سے آنسوں میں خیرات عطا کرے، لیکن اسے جو رونا چاہتا ہے۔ 2 محرم بہن بھائی کربلا کی سرحد پہ آئے، زہرا کا لال نہیں رکا، حسین کا گھوڑا رکا۔ ادھر زہرا کا لال کا گھوڑا رکا، حسین نے زین چھوڑ دی۔ سب کچھ جاننے والے حسین نے گزرتے ہوئے ایک راہی سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ اسے کہا اس جگہ کا نام ہے شط فرات۔ پھر ایک اور گزرا، حسین نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا اس جگہ کا نام ہے غازریہ۔ پھر ایک اور راہگیر گزرا، حسین نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس جگہ کا نام ہے نینوا۔ پھر تاریخ درد کے لیے ایک بزرگ گزر رہا تھا، حسین نے پوچھا ہے بزرگ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس بزرگ نے سر سے پاؤں تک حسین کو دیکھا اور پھر حیرت سے دیکھ کے کہا اسے کہتے ہیں کربلا، اسے کہتے ہیں کربلا۔ مگر تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ زہرا کے لال نے کہا میں کربلا کو آباد کرنے کے لیے آیا۔ ابھی زہرا کا لال یہ بات کر رہا تھا کہ وہ محمل جس میں علی کی پردہ دار بیٹی بیٹھی تھی، عزاداروں محمل کا پردہ ہٹا، بس جو رونا چاہتا اس کے لیے جملہ محمل کا پردہ ہٹا، اور علی کی بیٹی نے کہا حسین کربلا آ گئی ہے۔ زہرا کے لال نے کہا بہن اس پردے کے اندر تجھے کیسے پتا چلا کربلا آ گئی ہے؟ رو کے فرمایا حسین جب سے سواری رکی ہے میری چادر میرے سر پہ نہیں رکتی، بار بار میری چادر گرتی ہے۔ حسین یہ وہی جگہ ہے جہاں میرا عباس مارا جائے۔ کربلا کے بعد میں بہن بھائی نے اللہ کا دین بچانے کے لیے پورا گھر نگاہیں بہن کے خیمے میں لگی ہوئی تھے۔ اتنا خیال تھا زینب کے پردے کا حسین کو، یہ ظالم وہ لکھتے وہ ظالم خنجر چلاتا رہا، حسین کی آنکھیں کھلی رہی، اس ظالم نے ذبح کر لیا، حسین کی آنکھیں کھلی رہی، اسے سر تن سے جدا کر لیا، حسین کی آنکھیں کھلی رہی، اسے سارے تھیلے میں ڈال لیا، حسین کی آنکھیں کھلی رہی۔ وہ فرماتے 11 محرم کی سحر اس نے نوک نیزہ پہ حسین کا سر سوار کیا، حسین کی آنکھیں کھلی رہی۔ لیکن وہ فرماتے ہیں جب شام کی مسافرہ بندھے ہاتھوں کے ساتھ حسین کے سر والے نیزے کے سامنے سے گزری، اچانک حسین کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ علی کی بیٹی نے تڑپ کے کہا حسین تجھ پہ ہونے والا ظلم میں دیکھتی رہی، اب آنکھیں کھول حسین، پہلی شام جا رہی ہے۔ حسین دیکھ کربلا سے شام تک زینب دین کیسے بچاتی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار ہماری نمازوں میں ریاکاری ہے، مالک ہمارے روزوں میں ریاکاری ہے، لیکن مالک محمد کی بیٹی گواہ ہے ناسوں میں کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ پروردگار ناسوں کا بہترین اجر مرحوم مغفور کے نام آیا اعمال میں درج فرما۔ پروردگار جتنے مومنین جہاں تشریف فرما ہیں ان کے خاندان کے جملہ مرحومین مرحومات کو اعلیٰ علمی میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار مومنین کی عزت توفیق معرفت رزق میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہر مومن عزادار کی آنکھ کو کثیر آنسو نصیب فرما، کثیر آنسو کی خیرات عطا فرما۔ پروردگار محمد و اہل بیت محمد کے غم کا واسطہ قائم آل محمد کے ظہور فرما۔ اور ایک خاص دعا ہے جو میں آپ کو وسیلہ بنا کے بارگاہ پروردگار میں کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار تو جو واسطہ ہے حسین ابن علی کے غم میں بہنے والے آنسوں کا، یہ اتنے مومن کی بارگاہ میں دست بدعا ہے۔ مرحوم مغفور کی روح کو تاکہ قیامت عزائے حسینی میں شامل ہونے کا اذن اور اختیار عطا فرما۔ وقت ظہور قائم علیہ السلام مرحوم کو محشور فرما اور امام کے جانثار سپاہیوں میں شمار فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کیجیے۔ اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا فصل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل